बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सिद्रा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है कफायत शुआरी, जिसको हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे और उसके बाद हम करेंगे उसकी मश्क। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक जिसका उन्वान है कफायत शुआरी, जो कि है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 83 पर। तो जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें ताकि हम इस चैप्टर को पढ़ सकें और समझ सकें कि कफायत शुआरी किसको कहते हैं। बच्चों, कफायत शुआरी का मतलब है कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के मुताबिक खर्च करना और अपनी ज़रूरत से तजावुज़ ना करना, अपनी ज़रूरत से बढ़कर खर्च ना करना, यानी फजूल खर्ची ना करना। कफायत शुआरी से मुराद ये है कि अपनी दौलत को जरूरत के मुताबिक खर्च किया जाए और हद से तजावुज ना किया जाए। दौलत अल्लाह ताला की अमानत है। इसकी कदर करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसे मियाना रवी से खर्च किया जाए। खर्च करने के बारे में इस्लाम की तालीम ये है कि इंसान अपनी ज़ात और अपने अहलो अयाल की जायज़ ज़रूरियात मुनासिब तरीके से पूरी करे, यानी फजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मियाना रवी अपनाई जाए। गरीब रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों पर अपना माल खर्च करें। अपने ऊपर तो हम महंगे से महंगे ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, रिस्ट वॉच महंगे से महंगे ब्रांड की लगाते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियों में बैठते हैं। तो क्या हम इस चीज़ का एहसास करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, जो मस्कीन रिश्तेदार हैं, जो यतीम रिश्तेदार हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है? तो फजूल खर्ची से बेहतर है कि हम सवाब कमाएं और अपने उन रिश्तेदारों की मदद करें। अपनी दौलत से उन महरूम लोगों को हक अदा करें जो अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी करने के काबिल नहीं और खर्च करने में मियाना रवी और एतदाल की राह इख्तियार करें। कफायत शुआरी ही एक ऐसी खूबी है जिसको अपनाने से इंसान अपनी जिंदगी बेहतर तौर पर गुजार सकता है और उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत भी नहीं आती। तो बच्चों, अगर हम फजूल खर्ची करते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे, और जब हमारे पास पैसे ही नहीं बचेंगे, दौलत ही नहीं बचेगी, तो फिर क्या होगा? हमें लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम कफायत शुआरी अपनाएं, मियाना रवी अपनाएं, ताकि इस चीज की नौबत ही ना आए। अपनी जरूरियात पूरी करते वक्त हद से बढ़ जाना असराफ या फजूल खर्ची कहलाता है। असराफ के मायने हैं कि इंसान नमूदो नुमाइश की खातिर या दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में अपनी जायज़ ज़रूरियात यानी खुराक, लिबास और रिहाइश वगैरह पूरी करने में ज़रूरियात से ज़्यादा खर्च करे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद होता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। तर्जुमा है जी कि बेशक अल्लाह ताला असराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। इसी तरह एक और मकाम पर इरशाद होता है कि बेशक बेजा खर्च करने वाले शैतानों के भाई हैं, यानी आप फजूल खर्ची करते रहें और आपके घर वाले भूखे हैं, उनको खाने को कुछ मिल नहीं रहा, आपकी रोजमर्रा की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही, जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो रही, लेकिन आप बाहर सिर्फ इसलिए फजूल खर्ची कर रहे हैं क्योंकि आपका दोस्त बहुत महंगी गाड़ी में फिरता है, आपका दोस्त बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनता है, तो आपको भी वो पहनने हैं। कोशिश करें कि मियाना रवी से रहें। और बाज लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जायज़ ज़रूरतों पर भी खर्च नहीं करते। ऐसे लोग बखील या कंजूस कहलाते हैं। तो जो शख्स अपनी जायज़ ज़रूरतों पर भी खर्च नहीं करते, वो लोग बखील या कंजूस भी होते हैं। बुखल यानी कंजूसी से मुराद ये है कि इंसान दौलत रखते हुए भी अपनी जायज़ ज़रूरियात मसलन खुराक, लिबास, इलाज और सफ़र वगैरह पर मुनासिब तरीके से खर्च ना करे और ना ही दूसरे ज़रूरतमंदों पर
خرچ کرے بلکہ دولت جمع کرنے کی دھن میں لگا رہے۔ کنجوس کون ہوتا ہے؟ کنجوس وہ ہوتا ہے جو پیسے جمع کرتا رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ مال تو جمع ہو جاتا ہے لیکن انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ کنجوسی بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ کفایت شعاری بخل اور اسراف کے درمیان میانہ روی کا نام ہے، یعنی نہ تو فضول خرچی اور بیجا خرچ کرنا چاہیے اور نہ ہی بخل سے کام لینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اپنا ہاتھ گردن سے باندھ کر نہ رکھو، یعنی کہ کنجوسی نہ کرو، اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو، یعنی بے تحاشا خرچ کرنے لگ جاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت کا نشانہ بنو گے اور افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ کفایت شعاری اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کفایت شعاری کو بے حد سراہا ہے اور اسے دانائی کی علامت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میانہ روی سے خرچ کرتا ہے وہ دانا اور عقل مند ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص محتاج نہیں ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے گا۔ دین اسلام بخل کو انتہائی قبیح اور گندا عمل قرار دیتا ہے۔ بخیل شخص کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو۔ یعنی اگر ایک شخص سخی ہے لیکن وہ گنہگار ہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا مقام رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ لیکن ایک شخص جو بخیل ہے اور پھر بھی بہت عبادت گزار ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ ہے جی اللہ تعالیٰ کا دشمن۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہر روز صبح ہوتے ہی 2 فرشتے اترتے ہیں اور ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخیل کو تباہی اور بربادی میں مبتلا فرما۔ کفایت شعاری کے فوائد۔ کفایت شعاری کے بے شمار فوائد ہیں۔ کفایت شعار انسان تنگ دستی کا شکار نہیں ہوتا، بے شک، کیونکہ جب بھی اس کو ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ فضول خرچی نہیں کرتا، وہ بخیل نہیں ہوتا، اس کے پاس ہر ٹائم ضرورت کے وقت دولت موجود ہوتی ہے۔ اگر وہ غریب بھی ہو تو اس صفت کو اپنا کر معاشی تنگی سے خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ فضول خرچ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، آخر میں مالی تنگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہم فضول خرچی کرتے رہیں گے، میانہ روی نہیں اپنائیں گے، تو ایک وقت ایسا ہوگا کہ تمام دولت ختم ہو جائے گی اور انسان قرض لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس صورت میں یا تو وہ قرض لینے پہ مجبور ہو جاتا ہے یا کوئی اور ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، اور جب انسان کے پاس پیسہ ختم ہو جائے، نہ روٹی کے لیے پیسہ ہو، نہ کپڑے پہننے کے لیے پیسہ ہو، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناجائز طریقے اپنانا شروع کر دیتا ہے، جیسے رشوت لینا، ناجائز نفع کمانا یا امانت میں خیانت کرنا وغیرہ۔ اس طرح فضول خرچی کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ محنت سے حلال روزی کمانے اور کفایت شعاری اپنانے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کی دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی۔ کفایت شعاری کے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کفایت شعاری کی راہ اختیار کریں، کنجوسی اور فضول خرچی سے پرہیز کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور پسندیدہ زندگی گزار سکیں۔
تو بچوں ہم نے پڑھا کہ کفایت شعاری کس کو کہتے ہیں اور کفایت شعاری کیوں اپنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کفایت شعر انسان ہوتا ہے وہ کتنا اچھا سمجھا جاتا ہے. اب ہم کریں گے اس چیپٹر کی مشق. تو چلیے اگلے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس کی مشق کا آغاز کرتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہم کریں گے اس چیپٹر کی مشق. میں امید کرتی ہوں کہ تمام بچوں نے چیپٹر کو اچھے سے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا, ایگزامپلز بھی سنی ہوں گی اچھے طریقے سے اور کفایت شعاری کے فوائد بھی سمجھے ہوں گے. تو بچوں اس کی مشق شروع کرتے ہیں جس میں ہے جی 2 سوالات. سوال نمبر 1 ہے جی خالی جگہ کو پر کیجئے اور ہمارا آج کا سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے. تو پہلے تو ہم کریں گے خالی جگہ کو پر. نمبر 1 دیکھتے ہیں جی کہ دولت اللہ تعالیٰ کی ڈیش ہے. تو دولت کیا ہے؟ دولت ہے جی اللہ تعالیٰ کی امانت. یہاں ہم لکھیں گے امانت. پھر ہے جی نمبر 2 اپنی ضرورت پوری کرتے حد سے بڑھ جانا ڈیش کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو خرید رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ فضول خرچی. اپنی ضرورت پوری کرتے حد سے بڑھ جانا فضول خرچی. یہاں پہ آئے گا جی فضول خرچی. پھر ہے جی نمبر 3 کفایت شعاری بخل اور اسراف کے درمیان ڈیش کا نام ہے. تو کفایت شعاری بخل اور اسراف کے درمیان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہے جی میانہ روی کے. میانہ روی. پھر ہے جی نمبر 4 دین اسلام نے ڈیش کو انتہائی کبھی اور گندا عمل قرار دیا ہے. کس کو؟ بخل کو. بخیل انسان کو اللہ تعالی بالکل بھی پسند نہیں فرماتا. تو بخیل انسان کون سا ہوتا ہے؟ کنجوس, جو پیسہ جمع تو کرتا ہے لیکن اپنی بنیادی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. پھر ہے جی نمبر 5 کفایت شعاری انسان کو بہت سے ڈیش سے محفوظ رکھتی ہے. کن چیزوں سے؟ گناہوں سے. کفایت شعاری انسان کو بہت سے گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے جی درست جواب پر دائرہ لگائیے. پہلے ہم پڑھیں گے فقرہ, پھر ہم دیکھیں گے آپشنز اور پھر جو درست آپشن ہوگی اس کے گرد ہم لگائیں گے دائرہ. نمبر 1 فقرہ ہے جی کہ اپنی دولت کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنا اور حد سے تجاوز نہ کرنا کہلاتا ہے اسراف, تبذیر یا کہ کفایت شعاری. تو وہ کہلاتا ہے کفایت شعاری. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے درست فقرات کی نشاندہی کرتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے جی نمبر 2 جو کہ ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتا ہے میانہ روی اختیار کرنے کا, فضول خرچی کرنے کا یا کہ نمود و نمائش کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی حکم نہیں دے سکتا کہ ہم فضول خرچی کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنے والا شخص بالکل پسند نہیں ہے اور نمود و نمائش کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ میانہ روی اختیار کرنے کا. پھر ہے جی نمبر 3 اللہ تعالیٰ بیجا خرچ کرنے والوں کو بھائی قرار دیتا ہے. کن کا؟ کفار کا, شیطانوں کا یا مشرکوں کا؟ تو وہ بھائی قرار دیتا ہے شیطانوں کا. اب ہے جی نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفایت شعاری کو علامت قرار دیا ہے. کس چیز کا؟ دانائی کا, بخل کا یا اسراف کا؟ تو بخل کا اور اسراف کا تو ایک ہی مطلب ہو گیا, یعنی کنجوسی کرنے والا شخص. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ دانائی کا. آج کا ہمارا آخری فقرہ یعنی فقرہ نمبر 5 جو کہ ہے فضول خرچ شخص آخر کار شکار ہو جاتا ہے بیماری کا, تنگ دستی کا یا کہ خوشحالی کا. تو فضول خرچ شخص
آخر کار شکار ہو جاتا ہے تنگ دستی کا. جب اس کے پاس دولت ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر قرضوں میں ڈوب جاتا ہے. بچوں کفایت شعاری کو اپنائیں. کوشش کریں کہ اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ خرچ نہ کریں. صرف اتنا ہی پیسہ خرچ کریں جو آپ کی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہو. اس چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا, پڑھیے گا, سمجھیے گا, مشق کو دوبارہ کریے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.